बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंचने जा रही है। इस दौरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात बड़े अच्छे देखने में आए। हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या तल्लुकात ऐसे ही रहेंगे या कहानी में कोई मोड़ आने वाला है? देखिए करामत मुगल साहब, पाकिस्तान में सियासत, सियासी मंजरनामा, कौमी मामलात, इसमें हर वक्त सरप्राइजेज आते रहते हैं और सरप्राइजेज की गुंजाइश भी मौजूद होती है। सही। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसको अगर आप थोड़ा सा बगौर उसका जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हकूमत के दरमियान, हकूमत जाने की बात तो बाद में, जी। जाने के बाद ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM और ANP और काफ बाकी लीग सब वक्री वक्री। ये जमातें रह जाएंगी। फिल वक्त तो हुकूमत है ना, तो इनके दरमियान इस दूरियों का आगाज हो गया। सही। और उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान बड़ी हंगामा खेज मुलाकातें हुई हैं। कुछ रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हुई, सही। और हर मुलाकात आपको पता है रिपोर्ट नहीं भी होती। जी। और ठीक वही है, असल में मुलाकात होती है। वो बड़ी असल मुलाकातें होती हैं और सही। वो रही हैं बेनतीजा। अच्छा। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक फैसला सुनाया, हम्म। उस फैसले के बारे में भी बात कर लेंगे। और फिर इसका जो फॉल आउट है वो अब आपको कहाँ से पता चलता है। नदीम अफजल चंद साहब ने भी एक बड़ी पेशगोई की है, किस किस्म का सियासी धमाका हो सकता है, ये तमाम मामला कर लेते। देखें, जो जून का आखिरी अशरा था ना, आखिरी 10 दिन थे, उसमें हमें जराए ये बताते हैं कि मरीम नवाज साहिबा की मरी में, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, 3 जगह पे। इन 3 जगहों पे कुछ मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के बाद वो दुबई गई थी। जी। और दुबई में जाहिर है आपको पता है कि जरदारी साहब भी मौजूद थे, बिलावल भी गए और बाकी लोग भी थे। मियां नवाज शरीफ साहब थे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से आए थे। ये सारा चल रहा था वहाँ, क्या खिचड़ी पक रही थी। अब जाहिर है कि कुछ डिटेल्स लोगों को पता है, कुछ ऑब्वियस तुक्के हैं, कुछ ऑब्वियस अंदाजे हैं जो लगाए गए हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नहीं आई। सही। लेकिन वहाँ जब मरीम नवाज साहिबा गई है ना, तो जाहिर है कि कुछ मैसेजेस लेके गई थी। और ये किस माहौल में अचानक तब्दीली आके ये मुलाकातें हुई, देखें। जरदारी साहब गए लाहौर, लाहौर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी शुरू की। वो अपने साथ झंडे लेके गए थे कि तहरीक इंसाफ का शिराजा बखेर दिया जाएगा, लोग टूटेंगे, तोड़ फोड़ होगी, मैं उनको झंडे पहनाऊंगा, पंजाब में मैं अपनी एंट्री दोबारा से मारूंगा। उनके पोस्टर्स, बैनर्स लाहौर से गायब होना शुरू हो जाते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि जनाब मैंने इकोनॉमी पे बड़ी किताबें पढ़ी, जब मैं जेल में था मैं $100 अरब पे ले जाऊंगा। फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मैं करवाऊंगा, जब होंगे इलेक्शन तब लाहौर में जलसे का, पंजाब में जलसों का जो है वो बता रहे थे कि वो कर रहे हैं तैयारी, ये करने जा रहे हैं। उसी दौरान ये मेयर कराची वाला मामला हुआ, उसी दौरान ये जो कश्मीर का बाई इलेक्शन इलेक्शन था, था। बाई इलेक्शन था, उसका मामला हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी दोनों में जिस जिस तरीके से जीती, उसके बाद जुमलेबाजी, बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ बयान शुरू हो गए नून सही। लीग और पीपल्स पार्टी के बिल्कुल दरमियान। ऐसे ही। और लग रहा था कि अभी बजट पास नहीं हुआ, ये लड़ पड़े हैं, पता नहीं क्या बनेगा बजट के वक्त तक, ये साथ रह पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर अचानक वो कहते हैं ना कि ये 2 पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। सही। बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब वो आते हैं और कौमी असम्बली में वो एक तकरीर फरमाते हैं। और तकरीर में कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं देखा। और अंकल इसाक 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 डार। डार जो है वो अंकल हैं, और वो तारीफों के पुल बांधते हैं। फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं दुबई में। अब दुबई में खिचड़ी पकती है। देखिए, टास्क क्या था, मामलात क्या थे, सफारिशात क्या थी। दरमियान में आपको पता है ना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी वहां एंट्री मारी। पर एंट्री मारी और कुछ किया। देखें, तहरीक इंसाफ के लिए तोड़ने के बाद एक नया सियासी घोंसला बनाया गया। वो सियासी घोंसला है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। वो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद उसको ज्वाइन किया, जैसा कैसा भी किया, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो चेहरे हैं, वो साल हर साल से नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं, वो कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। उन्होंने किसी की यकीन दहानी पे छोड़ा था ना। जी। तो अब तो टाइम कम रह गया था इलेक्शन में।
صحیح تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کہاں ہونی تھی؟ نہ تو یہ ان کے پاس نظریہ ہے، نہ ان کے پاس منشور ہے، نہ ان کے پاس تو تنظیمی عہدیدار تو دوسری بات ہے، ان کے پاس تو آفیسز نہیں ہے پارٹی چلانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسے یہ ان کے ساتھ جو وعدے وعید ہوا ہوگا کہ چھوڑ دیں ہم آپ کا خیال رکھ لیں گے، تو وہ خیال کیسے رکھنا تھا؟ خیال ایسے رکھنا تھا نا کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا معاملہ ہونا تھا. جی سفارش بھی آئی اور سفارش تگڑی بھی آئی. ایک فگر ہے 30 کا، ایک ہے 36 کا. جی 30 سے 36 سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کی سفارش آئی اور انہوں نے مطالبہ رکھا سامنے کہ یہ ہمیں چاہیے. صحیح. اب نون لیگ کے اندر سے ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جناب نون لیگ اسحاق خاکوانی، نعمان لنگڑیال، اون چودھری، علی ترین اور جہانگیر ترین، یہ 5 سیٹیں ہیں جن کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. صحیح. یہاں پر ان کو ریلیکس کر سکتی ہے، باقی بھول جائیں. اچھا دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کا ڈیلیما یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے 13 کے درمیان جو انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد جو رہی صحیح پیپلز پارٹی تھی اس کا پنجاب سے صفایا ہو گیا، غائب ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ ایک ری انٹری سیک کر رہے ہیں پنجاب کی پالیٹکس میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے اور آپ پالیٹکس کر سکیں. مطلب آپ اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بنا سکتے نا. اگر آپ اینٹی نون پالیٹکس کریں گے تو پنجاب میں آپ اپنی کوئی اسپیس بنا سکتے ہیں، ادروائز یو ہیو نو اسپیس ان پنجاب. وہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پر بیٹھے تھے ایڈجسٹمنٹ اور اس کے معاملے پہ وہ بھی حصہ لینے کے لیے بیٹھے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم جلسہ بھی نہیں کر رہے، لوگ بھی ہمارے پاس شامل نہیں ہو رہے، ہمارے یہ حلقے ہیں اس طرح تو ہمارے ساتھ کچھ کریں. تو وہ جو پہلے فارمولا ڈسکس ہوا تھا اس میں 16 سیٹیں ایسی بنتی تھی پنجاب میں جہاں پر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ رنر اپ رہا تھا. جی تو نون لیگ تو اسی کے اوپر کھڑی رہی کہ جناب ٹھیک ہے وہ کر لیں، وہ رنر اپ والا معاملہ ہے، وہاں پر ہی آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. دوسری طرف جناب اس ساری کھچڑی کے بعد اور اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پریس کانفرنسز ہوئیں اور تقریر بھی ہوئی. جاوید لطیف صاحب مصر ہیں کہ جب تک چوتھی بار نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا اس وقت تک نہ تو نون لیگ کی جو ہے تڑپتی ہوئی جو روح ہے اس کو چین ملے گا. اس وقت وہ بالکل اس سے کم کے اوپر راضی نہیں ہے. صحیح. اور شہباز شریف کے حوالے سے جو چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ ہے جناب گھوڑا جس کے اوپر سب کی بیٹ ہے اور شہباز شریف کو بنانا ہے. تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ قبولیت بہت ساری جگہوں پر ہو سکتی ہے، اپنی پارٹی میں نہیں ہے. صحیح. گھر میں نہیں ہے، باہر ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیکھا کیا ہوگا، ہم نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے. اس سال میں جو میٹنگز ہوئی ہیں نا ان میٹنگز میں جس میں میاں صاحب شریف ہوئے ہیں اور میاں صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے. جی تو آپ آئیں گے میاں صاحب، آپ ہمارے پوسٹر بوائے ہیں، الیکشن آپ کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا. اس کے لیے پھر وہ پوری فضا بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کوئی سلسلہ نکلے گا، میاں صاحب کو جناب خدارہ واپس آ جائیں، حاضر سروس لوگ جو ہیں وہ کریں، ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، معافی مانگی جائے، پریس کانفرنس کروائی جائے. جن لوگوں نے کے دور میں میاں صاحب نااہل ہوئے تھے وہ لوگ آ کے کہیں کہ جناب یہ ہمارا اعتراف جرم ہے کہ ہم نے نکالا تھا اور ہم نے غلط نکالا تھا. جی وہ چیزیں تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح. وہ بینک کر رہے ہیں کہ اور ان کی کوئی امید ہے شاید لگی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں چینج آئے گی، چیف جسٹس آئیں گے قاضی صاحب اور قاضی صاحب آ کے ان کے تمام مسائل حل کر دیں گے. اچھا اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے لیکن اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیحدہ سے ہم جب کبھی ویڈیو اس سبجیکٹ پہ کریں گے کہ کیوں یہ سارا تاثر موجود ہے اور کیا وہ کر بھی پائیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی خود رائے کا اظہار کر چکے ہیں اس معاملے پر. یہ پناما والے معاملے پر ایک شخص جب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے تو وہ خود بیٹھ کے کر سکے گا یا وہ ایسا کوئی بینچ. بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو اس سارے وقت کے دوران نا یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ اب ایگزیکٹلی ہوگا کیا. رائٹ. اب پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. جی پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم فلاں یہ سارا کام ہے ان کا. انہوں نے کی ہے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس. جی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو فرمایا ہے نا تو اس سے یہ آپ کو پتہ چل گیا کم از کم کہ وہ جو ملاقاتیں تھیں نا جس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی تھیں، وہ ملاقاتیں اصل جو معاملات تھے جنہوں نے طے ہونا تھا. دیکھیں گورنمنٹ نے جانا تھا سب کو پتہ ہے، نگران حکومت نے آنا ہے سب کو پتہ ہے. وہ اے نہیں ہوگا تو بی نہیں ہوگا تو سی کینڈیڈیٹ ہو جائے گا جو پرائم منسٹر بن جائے گا نگران. جی
ٹھیک ہے، اسمبلی 12 اگست کو نہیں تو 13 اگست کو نہیں تو 11 اگست کو 8 اگست کو 7 اگست کو کسی ایک تاریخ کو تحلیل ہو جائے گی. وہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر آپ نے جناب بہت کوئی ٹینجیبل چیز نکالنی تھی. جی اصل جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ الیکشنز کی طرف جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اتحاد میں جانا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے. صحیح. اب جو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا، اس کے میں آپریٹنگ پارٹ 2-3 ویسے تو اس میں انہوں نے پریس کانفرنس میں پاکستان کی تخلیق بھی میاں نواز شریف سے کروائی جی ہے زیادہ ہی جذباتی کہ ہو گئے نون تھے. لیگ ہاں. نون لیگ نے مسلم لیگ نے. نہیں، نون لیگ نے جی. انہوں نے مسلم لیگ نہیں کہا. ہوں. آپ نے غور سے سنی نہیں ہے نا، ہوں. میں نے سنی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہوں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی تخلیق سے لے کے استحکام کرنے تک یہ سارے کام کیے ہیں، تخلیق بھی کیا، سب کچھ سب اچھا انہوں نے کیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ برا کرتی رہی ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے پاکستان کی، یہ کیا گیا، یہ کیا گیا، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے اپنا پورا مقدمہ رکھا. انہوں نے کہا جناب ہمارا عزم ہے کہ نون لیگ پنجاب میں انتخابی عمل کو بھرپور انداز میں آگے لے کر بڑھے گی، اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد 443، جس میں 297 صوبائی اور 146 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، جہاں جہاں پر جنرل الیکشن ہوتا ہے ان تمام حلقوں میں مسلم لیگ نون کا امیدوار موجود ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بعض اضلاع کے بعض حلقوں میں امیدوار کھڑے نہیں کیے گئے تھے، لیکن اس مرتبہ ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار بھی ہوگا اور ہر حلقے میں شیر کا نشان بھی ہوگا. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو جماعتیں، سوال ہوا ان سے کہ وہ جو جماعتیں تھیں جو نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے خواب دیکھ رہی تھیں تو ان کا وہ خواب پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بطور ذمہ دار مسلم لیگ نون پنجاب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر حلقے میں نون لیگ کو امیدوار مہیا کریں. اس کے بعد کوئی جماعت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے تو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہمارے وننگ اور ڈیڈیکیٹڈ اور مخلص کارکن ہیں، وہاں تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. اور اگر کسی جگہ ایسی صورت ہے کہ وہاں ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہے تو وہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ بہت محدود ہوگی کیونکہ ہمارے کچھ ڈویژنز ہیں، پنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، یہاں پر تو ہمیں اپنے ورکرز میں سے چوائس بہت مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو میجورٹی ہے نا، جی یہ جو بنائی گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ فارغ وہ تو یہی کیا ہے نا، فارغ ہو. ان کو تو جواب دے دیا انہوں نے. صحیح. یعنی اور وہ کہاں سے آئی سی سفارش، یہ سب کو پتہ ہے. ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، وہ کرنا ہے تو وہ نون لیگ، سفارش تو نہیں حکم آیا. اب ظاہر ہے کہ نون لیگ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ دوریوں کا آغاز ہو گیا ہے. جی. اور یہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا اس سے یہ بیک ٹریک کر جائیں گے، یہ علیحدہ بات. صحیح. اور حیران کن طور پر اس میں آگے وہ لاہور ڈویژن نہیں ہے. ہاں، وہ آگے کہتے ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب، میاں والی اور جھنگ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کچھ جگہوں پر ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ فری یا ان لمیٹڈ بات نہیں ہے کہ بالکل ہی جناب جو چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں کر لیں. یہ اس طرح نہیں ہونے لگا. صحیح. تو اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، یعنی کہ اس بات سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر بھی کوئی وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ جن ڈویژنز کی بات کر چکے ہیں اس میں وہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف بھی اس کا مطلب ہے کینڈیڈیٹ دیں گے، وہ ندیم افضل چاند کے خلاف بھی دیں گے، وہ قمر زمان قاہرہ کے خلاف بھی دیں گے. وہ ان کے جتنے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ان کو چاہیے یہاں پہ سپورٹ، جو اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہے ان تو کے، وہاں پر تو ان کو وہ نہیں ملنے لگی. صحیح. وہ ہیں جن کو وہ اپنی سیاسی گیم میں ان رکھنا جی چاہتے ہیں، بالکل، جن کے بلبوتے کے اوپر وہ کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر تو جناب جواب ہو گیا. صحیح. اب نون لیگ اس کے اوپر قائم رہتی ہے نہیں، علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات دیکھیں، وہ جو پرندوں کو اڑا کر ایک اور گھونسلے پہ بٹھایا گیا تھا نا، وہ بھی تو کوئی وعدے وعید تھے نا. جی. وہ اب کیا وہ واپس چلے جائیں گے؟ وہ کیسے لڑیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے انہوں نے تو کیمپین بھی نہیں شروع کی ابھی تک. اب اس سارے معاملے پہ نا ندیم افضل چند صاحب سے میری بات ہوئی. صحیح. چند صاحب نے کچھ دعوے اور کچھ پیش گوئیاں، کچھ چیزیں ایسی کی ہیں. میرے پاس شو میں تھے، کینیڈا سے انہوں نے مجھے جوائن کیا، اور ان سے ظاہر ہے کہ بڑی تفصیلی معاملات کے اوپر بات ہوئی، لیکن کچھ چیزیں جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارروائی نہیں ہو رہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بطور جماعت، پابندی نہیں لگ رہی، جی یہ تو ابھی کہانیاں سنائیں گے نا اپنا سافٹر فیس دکھانے کے لیے نون لیگ. انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے
صحیح ہم اس کے رستے میں دیوار بنے ہوئے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے, جی وہ یہ اب پی ٹی آئی کی طرف اس کی اکنالجمنٹ ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح ساتھ انہوں نے پیش گوئی یہ کیا کہ 15 سے 20 دن, یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں 15 جولائی کو ہو چکی ہے, یہ گفتگو انہوں نے میرے پاس کی ہے 13 جولائی کو, جی 13 نہیں سوری 12 کو 12 تاریخ کو کی تھی, اور 12 جولائی کو میرے پاس شو میں تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 دن میں آپ دیکھیں گے بڑی ہلچل ہوگی, اور کچھ نہ کچھ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون جماعت کہاں کھڑی ہے, کس کا کس کے ساتھ راستے جدا ہو گئے ہیں, کون کس کے ساتھ مل کر چلے گا. لیکن اب یہ بھی تو سوال ہے کس نے کس کے ساتھ کھا لیا اور آگے کس کے ساتھ کھائے گا. نہیں, لیکن لوگ جو ہے وہ اب اس بات کو کیسے مانیں گے کہ آپ نے وزارتوں کے مزے, حکومت سب کچھ کر لیا, لیکن اب آپ ان سے راستے جدا کر رہے ہیں. لیکن اس میں پھر وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں جی کہ اتحاد, ایڈجسٹمنٹ اور فلاں, یہ کس کے ساتھ. ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ آؤٹ آف کوشچن ہے. ہمارا اٹ از آن دا کارڈز, تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت ہے جو منظر نامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ بگ جائنٹس کے درمیان چل رہا ہے نا معاملہ. جی فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کی جو تشویش ہے, ٹیشو پیپر کی طرح جب کسی کو استعمال کر دیے جانے کا احساس ہونا تو پھر وہ ہوتا ہے. ان کے بیٹے نے آج بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی کل کہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان. وہ اپنا خواہشیں وہ ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ صدر کا کہنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا, وہی ملاقات جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, فلاں نہیں کیا گیا, اس میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی گنوا دیا کہ مجھے تو جنرل فیض نے سینٹ میں اور پھر سینٹ چیئرمین شپ کی آفر کی تھی. جب آپ یہ بتاتے ہیں تو یہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھو میں نے کیا قربانی دی ہے, میں نے چیئرمین سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی تو اب مجھے حصہ اس حساب سے. اور اگلے دن ملاقات ان کی پی ایم سے ہوگی, سب سکون میں ہو گئے. حالانکہ آپ کو بات بتاؤں, مولانا فضل الرحمان نے جو سروسز دی ہیں نا نون لیگ کو, نون لیگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. صحیح, آپ اندازہ لگائیں میاں صاحب کی پاکستان سے روانگی, ان کے مرہونے ان میں کے آزادی مارچ, وہ نواز شریف کا آزادی مارچ تھا. بالکل ایسے ہی ہے, اس کا مقصد تھا کہ میاں صاحب کو آزاد کرا کے باہر بھیجنا ہے. صحیح, وہ جب ختم ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ میاں صاحب یہاں سے اسے 4 دن کے بعد وہ معاہدہ وہ چودھری شجاعت کے گھر پہ جو معاہدہ ہوتا ہے تاریخی قسم کا, وہ 3-4 دن کے بعد میاں صاحب یہاں سے روانہ ہو گئے, معاملات طے ہو گئے تھے. صحیح, اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنی ہے, پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا کو مل گئی, مولانا جناب میڈیا پہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس سب کچھ کرتے رہے. چلو آپ ادھر ادھر کے باہر کے ٹور شور بھی پروٹوکول تو مل گیا, لیکن جو جلسے تھے ان جلسوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی تو تھی نہیں نا کہیں کہ وہ بندے اکٹھے کیے ہوں, سارے کے سارے تو مولانا لے کے آتے تھے. جی یہ سپریم کورٹ کے باہر دیکھیں, سپریم کورٹ کے باہر وہ سارا وہ اکٹھے کر لیتے تھے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ ہوا, لیکن بہرحال حرف آخر ہے نہیں. ہر چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن فی الوقت یہ لاسٹ 24 آورس کی ڈیولپمنٹ ہے. نون لیگ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے نا, اس اناؤنسمنٹ سے باقاعدہ اب ایک وہ آ رہی ہے, یو کین سینس یو کین اسمیل کہ اب چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے کی نہیں ہیں, دوریوں کا آغاز ہو گیا اور یہ بڑھ بھی سکتی ہیں. اور جب حکومت ختم ہوگی اس کے بعد تو باتیں میں اس حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں کہ یہ جو کہے تھے نا گزشتہ 1.25 سال کے, یہ آہوں اور سسکیوں میں بدلنے کا وقت تقریباً آ گیا. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.